अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 43 से तर्जुमा और तफसीर सीखेंगे। जी, अब आयत नंबर 43 हमारी कहाँ से है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाक़िमुस्सलाता, और नमाज कायम करो। व आतुज़ ज़काता, और ज़कात अदा करो। वरक़ऊ मअर राकिईन, और हो जाओ रुकू करने वालों के साथ, और झुको रुकू करने वालों के साथ। यहाँ रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। अतअमुरूना, क्या हुक्म करते हो? अतअमुरून नासा, नासा लोगों को, बिलबिर्रि नेकी का, वतनसौन अनफुसकुम, और तुम भूल बैठते हो खुद अपने नफ्स को, व अंतुम, और तुम, ततलून नल किताबा, तुम तिलावत करते थे किताब की। अफला, क्या पस नहीं ताक़िलून, तुम सोच व समझ रखते। वस्तईनु, और मदद चाहो, बिस्सब्रि, सब्र के साथ, वस्सलात, और नमाज के साथ। व इन्नहा, और बेशक वो, लकबीरतुन, बहुत भारी है, मुश्किल है, इल्ला मगर, अल खाशिईन, खुशू करने वालों पर, आजिज़ों पर। अल्लज़ीना, वो लोग जो, यज़ुन्नूना, वो गुमान करते हैं, अन्नहुम, बेशक वो, मुलाक़ू, वो मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, रब्बिहिम, अपने रब से, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और बेशक वो उसी की तरफ लौट कर जाना है। जी, अब यहाँ पे हमारा अलिफ लाम मीम जो पारा है वो रुबो हो गया है, मतलब कि पाओ हो गया है। अब इसकी तफसीर हम देख लेते हैं। अब आ रहा है कि वाक़िमुस्सलाता, के कायम करो तुम लोग नमाज को, यानी मुसलमान होकर, और ज़कात को, और आजिज़ी करो, आजिज़ी करने वालों के साथ। उलमा बनी इसराइल के बाज़ अकारिब मुसलमान हो गए थे। जब इनसे गुफ्तगू होती तो खुफिया तौर पर यह उलमा उनसे कहते थे कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बरहक हैं। हम लोग तो किसी मुसलत से मुसलमान नहीं होते, मगर तुम इस मज़हब इस्लाम को ना छोड़ना। इसी बिना पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या गज़ब है कि कहते हो और लोगों को कि नेक काम करो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आतात करो, और अपनी खबर नहीं लेते, हालांकि तुम तलावत करते रहते हो किताब की, यानी तौरात की, जिसमें बहुत सी जगह पर ऐसे आलिम बेअमल की मज़म्मतें, उनके लिए सज़ाएँ का ज़िक्र किया गया है। तो फिर क्या तुम इतना भी नहीं समझते? और मदद लो, यानी अगर तुमको हुब्बे माल और हुब्बे जाह की वजह से ईमान लाना दुश्वार मालूम होता हो तो मदद लो सब्र से, नमाज से, यानी ईमान लाकर सब्र और नमाज का लाजिम पकड़ो उसको। तो ये तो जो तुम्हें हुब्बे माल है, माल की मोहब्बत है, इसको दिल से निकाल दो। और अगर कोई कहे कि खुद नमाज और सब्र का इल्तिज़ाम बहुत मुश्किल है, तो सुन लो कि बेशक वो नमाज मुश्किल ज़रूर है, मगर जिनके कुलूब में खुशू हो उन पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो खाशाइन, और वो लोग हैं जो ख्याल रखते हैं इसका कि बेशक वो मिलने वाले हैं अपने रब से, और इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि वो अपने रब की तरफ वापस जाने वाले हैं। तो इस वक्त इसका हिसाब व किताब भी देना होगा। इन दोनों ख्यालों से रुग़बत भी पैदा होगी, खौफ भी, और यही दो चीज़ें हर अमल को रूह देती हैं। अब इन 4 आयतों में अमाल सालिहा की तलकीन की है, और इनमें जो अमाल सबसे ज़्यादा अहम है उनका ज़िक्र है। और अब हासिल ये है इन आयात का कि अगर तुमको हुब्बे माल है, माल की मोहब्बत है, ज़्यादा है, और ईमान लाना दुश्वार मालूम होता है, तो इसका इलाज ये है कि सब्र करो और नमाज से मदद हासिल करो। सब्र से हुब्बे माल कम हो जाएगी, क्योंकि माल इसी वजह से ज़्यादा मतलब होता है, माल से ज़्यादा मोहब्बत होती है कि वो ज़रिया है लज़्ज़ात और शहवात के पूरा करने का। जब इन लज़्ज़ात और शहवात की मुतल्लक़ कोई होगी नहीं हमें
اتنی کوئی خوشی کوئی طلب ہوگی تو پھر ہم جب اس کو چھوڑنے پر ہمت باندھ لیں گے تو پھر مال کی فراوانی کی ضرورت بھی ہم کو نہیں ہوگی، نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنے نفع و نقصان سے اندھا کر دے۔ اور نماز سے زیادہ جو ہے وہ محبت ہے نماز سے ہو جائے گی اور پھر مال سے کم ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجزی ہی ہے۔ جب نماز کو صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو جو مال کی محبت ہے اور جو تکبر ہے، وہ غرور ہے، وہ خود ہی کم ہو جائے گا۔ اصل مادہ فساد جس کے سبب ایمان لانا دشوار تھا یہی مال ہے اور اسی کی محبت تھی۔ جب یہ فساد گھٹ گیا تو ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ اب غیر ضروری شہوات کو چھوڑ دو، اور جب چھوڑنے پر اس پر ہمت باندھ لیں تو چند روز کے بعد طبیعت بھی اس کو تقاضا نہیں کرے گی کہ طبیعت بھی چھوڑ دے گی، اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوگی، اور یہ کرنا کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ لیکن نماز کے اوقات کی پابندی اور اس کے تمام شرائط کی پابندی اور ضروری خواہشات سے بھی ان اوقات میں پرہیز کرنا یہ انسانی طبیعت پر بہت بھاری اور دشوار ہے۔ اس لیے یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کو آسان بنانے کا جو نسخہ تجویز کیا گیا کہ صبر اور نماز سے کام لو۔ اب انسان کا قلب میدان خیال میں آزاد پھرے گا اور سب اعضاء بھی انسان کے نماز کی طرف تابع ہو جائیں گے۔ اس کے جب وہ نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے گا تو پھر انسان اگر نماز چھوڑنے بھی لگے گا تو اسے لگے گا کہ میری کوئی چیز رہتی ہے، میں نے چھوڑی ہے۔ انسان کو بے چینی لگی رہے گی جب ہمیں ایک چیز کی عادت ہو جائے گی۔ اب اس دشواری اور گرانی اور کا قلب کی حرکت فکریہ ہے تو اس کا علاج سکون سے ہونا چاہیے، اس لیے خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور کیونکہ جب خشوع کے معنی ہے سکون قلب، تو جب خشوع اور سکون قلب ہمارے دل میں آ جائے گا تو پھر ہمیں نماز کے لیے سکون، ہر چیز کے لیے سکون، اور مال کی محبت بھی ہمارے دل سے نکل جائے گی۔ اب آ رہا ہے کہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، تو اس وقت اس خدمت کا خوب انعام ملے گا، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، تو اس وقت اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا۔ ان دونوں خیالوں سے رغبت اور رہبت یعنی امید اور خوف پیدا ہوگی۔ اب اقیموا الصلاۃ یعنی کہ صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں وہ خاص عبادت ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں عموماً نماز کی جتنی مرتبہ تاکید کی گئی ہے لفظ اقامت کے ساتھ آئی ہے۔ مطلق نماز پڑھنے کا ذکر صرف ایک دو جگہ آیا ہے، اس لیے اقامت صلاۃ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اقامت کے لفظی معنی سیدھا کرنے اور ثابت رکھنے کے ہیں۔ اب اور اس لیے اقامت کے معنی دائم اور قائم کرنے کے بھی آتے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں اقامت صلاۃ کے معنی نماز کو اس کے وقت میں پابندی کے ساتھ اس کے پورے آداب و شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا ہے۔ نماز پڑھ لینے کا نام اقامت صلاۃ نہیں۔ نماز کے جتنے فضائل و آثار اور برکات اور قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ سب کو نماز کے ساتھ قائم کرنا مفید ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز جو ہے وہ روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کام سے روکتی ہے۔ اب نماز کا یہ اثر ظاہر ہوگا کہ جب کہ نماز کو ہم قائم کریں گے تو اقامت اس کے معنی ہے جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، تو اس لیے پھر جو نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ برائیوں اور بے حیائی میں اور برے کام میں مبتلا ہونے سے نماز اس کو روک دیتی ہے۔ اب آگے آ رہا ہے آتوا الزکوٰۃ۔ لفظ زکوٰۃ کے معنی اب ہیں لغت میں دو آتے ہیں، پاک کرنا اور زیادہ ہونا، برہوتری ہونا۔ اصطلاح شریعت میں مال کے اس حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے اور اس کے مطابق صرف کیا جائے، اگرچہ یہاں خطاب خود موجودہ بنی اسرائیل کو ہے، جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نماز اور زکوٰۃ اسلام سے پہلے بنی اسرائیل پر فرض تھی، مگر سورہ مائدہ میں ہے
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ۔ اب اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نماز زکوٰۃ بنی اسرائیل پر بھی فرض تھی، اگرچہ اس کی کیفیت اور تھی اس سے مختلف تھی۔ ٹھیک ہے، آگے آ رہا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کے معنی ہے جھکنے کے، اور اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ سجدہ پر بھی بولا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی جھکنے کا انتہائی درجہ ہے، مگر اصطلاح شرع میں اس خاص جھکنے کو رکوع کہتے ہیں، جو نماز میں معروف اور مشہور ہیں۔ اب اسی میں مسئلہ آتا ہے کہ باجماعت جو نماز پڑھنے کے احکام۔ اب نماز کا حکم اور اس کا فرض ہونا تو لفظ اقیموا الصلاۃ سے معلوم ہو چکا تھا، اس جگہ مع الراکعین کے لفظ سے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ حکم اب کس درجے تک کا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے۔ اب اس میں علماء فقہا کا اختلاف ہے کہ ایک جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما و تابعین اور فقہائے امت کی جماعت کو واجب قرار دیتی ہے، اور اس کے چھوڑنے کو سخت گناہ، اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو اس نماز کو جائز قرار نہیں دیتے جو بلا عذر شرعی کے جماعت کے بغیر ادا کی جائے۔ یہ آیت ظاہری الفاظ کے اعتبار سے ان حضرات کی حجت ہے جو وجوب جماعت کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ چند روایات حدیث سے بھی جماعت کا واجب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ اب ایک آیت میں ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز صرف مسجد ہی میں جائز ہے، اور مسجد کی نماز سے ظاہر ہے کہ جماعت کی نماز مراد ہے، تو الفاظ حدیث سے مطلب یہ نکلا کہ مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز بغیر جماعت کے جائز نہیں۔ اب مسجد کے سوا کسی اور جگہ جماعت۔ اب صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک نبینہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک پہنچا دیا کرے اور لے جایا کرے، تو اس لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول تو ان کو اجازت دے دی، مگر جب وہ جانے لگے تو سوال کیا کہ کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک آتی ہے، پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو آپ کو مسجد میں آنا چاہیے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں آپ کے لیے کوئی گنجائش اور رخصت نہیں پاتا۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر، یعنی کہ جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور جماعت مسجد میں نہیں آتا اور اس کی نماز نہیں ہوتی مگر اس کے کہ اس کو کوئی شرعی عذر ہو۔ اب ان احادیث کی بنا پر حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری وغیرہ حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص مسجد سے اتنا قریب رہتا ہے کہ اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے، تو اگر وہ بلا عذر کے جماعت میں حاضر نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آواز سننے سے مراد یہ ہے کہ متوسط آواز والے آدمی کی آواز وہاں پہنچ سکے۔ اب یہ تمام روایات ان حضرات کی دلیل ہیں جو جماعت کو واجب قرار دیتی ہیں، مگر جمہور امت اور علماء فقہا، صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم رحمہم اللہ کے نزدیک جماعت سنت موقدہ ہے، مگر سنن موقدہ میں سنت فجر کی طرح سب سے زیادہ موقد اور قریب بے وجوب ہے۔ ان سب حضرات نے قرآن کریم کے امر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کو دوسری آیات اور روایات کی بنا پر تاکید مانا ہے۔ اب امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ کل محشر میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے
تو اس کو چاہیے کہ ان 5 نمازوں کے ادا کرنے کی پابندی اس جگہ کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، یعنی مسجد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ ہدایات کے طریقے بتلائے ہیں، اور ان 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا انہیں سنن ادا میں ہے۔ اگر تم نے یہ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لیں، جیسے یہ جماعت سے الگ رہنے والا اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے۔ کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح پاکی حاصل کرے پھر کسی مسجد کا رخ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتے ہیں، اور اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے مجمع کو ایسا پایا ہے کہ منافق بین النفاق کے سوا کوئی آدمی جماعت سے الگ نماز نہ پڑھتا تھا، یہاں تک کہ بعض حضرات کو عذر و بیماری میں بھی 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں لایا جاتا تھا، اور وہ مسجد میں اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور وہاں پر نماز ادا کرتے تھے۔ اب یہ جو بتایا ہے یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اب ہے کہ تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم خود نیکی نہیں کرتے اور اپنی جان کو بھول بیٹھے ہو۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ علماء یہود سے ہے، ان کو ملامت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے رہو اور دین اسلام پر قائم رہو۔ جو علامت جو ہے اس بات کی کہ علماء یہود اور دین اسلام کو یقینی طور پر حق سمجھتے تھے، مگر خود نفسانی خواہشات سے اتنے مغلوب تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کہ ہر اس شخص کی مذمت ہے جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے، ترغیب دے، مگر اس سے نہ کرے، عمل نہ کرے، دوسروں کو خدا سے ڈرائے مگر خود نہ ڈرے۔ ایسے شخص کے بارے میں احادیث میں بڑی ہولناک وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور نیکی کا حکم دینے اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب یہ جو مذکور ہوا ہے اس سے اب یہ بھی نہ سمجھ لیا جائے کہ جو بے عمل ہے یا فاسق ہے دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں، اور جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین نہ کرے، کیونکہ کوئی اچھا عمل اگر نیکی اور عمل الگ نیکی ہے اور اس اچھے عمل کی تبلیغ دوسری مستقل نیکی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے دوسری ضروری نہیں ہوتی کہ اس کو بھی چھوڑا جائے۔ جیسے کہ اب ایک شخص ہے اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ روزہ بھی چھوڑ دے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور روزے نہیں رکھتا تو اس کے لیے اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو اس کے پڑھنے کا نہ کہے، اس کا تلقین نہ کرے۔ پھر امام مالک رحمہ اللہ بھی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے انہوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہر ایک شخص یہ سوچ کر کہ امر بالمعروف مطلب کہ نیکی کا حکم دینا اور نہیں عن المنکر نہیں مطلب کہ روکنا عن المنکر برائیوں سے، اس کو چھوڑ دے تو کہ میں خود گناہ گار ہوں، جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بے عمل آدمی کو واعظ کرنا جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، اور دونوں میں فرق واضح ہے۔ اب دنیا کی زندگی اور اخروی زندگی سے نہ واقف ہونا، دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت ہونی، تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ مال سے محبت نہ کی جائے، کیونکہ مال سے اگر محبت ہو جائے گی تو پھر انسان کنجوس ہوگا اور بخل ہی پیدا ہوں گے، اور جس کا ایک قومی نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور ایک نقصان دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی خود ذات کو بھی نہیں پہنچتا، کہ معاشرے میں کوئی ایسے شخص کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اب خود غرضی پیدا ہوتی ہے کہ جب مال کی محبت دل میں زیادہ آ جائے، جو مال کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اس اشیاء میں ملاوٹ یا ناپ تول میں کمی
پھر رشوت کے پیچھے پڑتا ہے، مکر و فریب کرتا ہے، دغا بازی کرتا ہے اور اس طرح کے اور نئے نئے ہیلے بہانے سوچتا ہے۔ پھر ایسے شخص کو کتنا ہی مال مل جائے لیکن مزید کمانے کی دھن میں لگا ہی رہتا ہے کہ اس کے دل کو سکون ہی نہیں آتا۔ کہ آتا ہے نا، جیسے کہ ابن آدم کا جو دل ہے، اس کا پیٹ ہے، وہ مال کی محبت سے بھر ہی نہیں سکتا۔ ایک پہاڑ بھی اس کے پاس ہونے کا ہوگا نا، وہ کہے گا کہ میرے پاس دوسرا اور آ جائے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اب ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر اور صلاۃ نماز کے ساتھ، یعنی صبر اختیار کرو، یعنی اپنے لذات و شہوات پر قابو حاصل کر لو۔ اس سے حب مال گھٹ جائے گی، کیونکہ مال کی محبت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ مال لذات و شہوات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ان لذات و خواہشات کی اندھا دھند پیروی چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گے تو شروع میں اگرچہ شاق گزرے گا، لیکن رفتہ رفتہ یہ خواہشات اعتدال پر آ جائیں گی اور اعتدال تمہاری عادت بن جائے گا، تو پھر مال کی محبت، اس کی فراوانی، اس کا زیادہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو پھر اس کی محبت ایسی غالب نہیں ہوگی کہ انسان اپنے نفع و نقصان کو بھول جائے۔ اب آ رہا ہے آگے الا علی الخاشعین۔ اب قرآن و سنت میں جہاں خشوع کی ترغیب مذکور ہے، وہاں پر قلبی سکون اور انکساری ہے جو اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی حقارت کے علم سے پیدا ہوتی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر جھکائے بیٹھا ہے، تو فرمایا سر اٹھا، خشوع دل میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ موٹا کپڑا پہننے، مطلب کہ اچھا کپڑا پہننے سے، موٹا کھانے سے اور اچھا نہ کھانے سے اور سر جھکانے سے تو یہ خشوع کا نام نہیں ہے۔ خشوع تو اثر یہ ہے کہ تم حق کے معاملے میں شریف ہو، کہ تم انصاف کرو، اچھا معاملہ کرو، تو جو تم پر فرض کیا ہے اسے ادا کرنے میں آگے بڑھو، تو یہی خشوع ہے۔ اب حضرت حسن رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کرتے تو سنا کرتے تھے، مطلب کہ ذرا کہ اونچی آواز میں کرتے تھے، دوسروں کو سمجھ آئے۔ جب چلتے تو تیز چلتے اور جب مارتے تو زور سے مارتے تھے، حالانکہ بلا شبہ وہ خشوع رکھنے والے تھے۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے قصد اور اختیار سے خاشعین کسی صورت بنانا شیطان اور نفس کا دھوکہ ہے اور یہ مذموم ہے۔ ہاں اگر بے اختیار یہ کیفیت ظاہر ہو جائے تو معذور ہے۔ اب نماز میں خشوع کی فقہی حیثیت۔ نماز میں خشوع کی تاکید قرآن و سنت میں بار بار آئی ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ غفلت یاد کرنے کی ضد ہے۔ جو نماز میں اللہ جل شانہ سے غافل رہے وہ اللہ کو یاد کرنے کا فریضہ ادا نہیں کر رہا ہوگا۔ اور آیت میں آتا ہے وَلَا تَکُن مِّنَ الْغَافِلِینَ، اور تم غافلوں میں سے نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ایک حدیث میں ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے جو نماز نہ روک سکے وہ اللہ سے دور ہی جاتا ہے، اور غافل کی نماز بے حیائی سے اور برائیوں سے نہیں روکتی۔ معلوم ہوا کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ سے دور ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر ہماری اب آیات کا ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ ہو گیا۔ تو آج میرا گلا ٹھیک نہیں تھا تو اس وجہ سے آواز اتنی کلیئر نہیں ہوگی، تو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور یہ دعا بھی آپ صبح و شام پڑھا کریں، شیطان کے شر سے، نظر بد سے، ہر چیز کی حفاظت کے لیے۔ چلیں الحمدللہ، صدق اللہ العظیم۔